अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके, तो आज आपको पता है ना कौन सा सेशन है? आज है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी का नाम क्या है? क्या नाम है? ओके, वेरी गुड। ये स्टोरी है एक मुल्क की, ठीक है। एक मुल्क जहां पर लोग बड़ा हंसी खुशी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। इस मुल्क के तमाम लोग इतने इंटेलिजेंट थे, इतने टैलेंटेड थे कि वो बहुत सारी चीजें दरियाफ्त करते थे, बहुत सारी चीजें इजाद करते थे। वो पौधों को उगाने से लेकर उनकी हिफाजत करने तक का उनको तरीकाकार पता था। उन्हें पता था कि हमने देर पा चीजों को किस तरह से महफूज रखना है। उनके मुल्क में हर तरफ खुशहाली थी, लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। और ये सब इसलिए मुमकिन था क्योंकि इस मुल्क का बादशाह, जिसका नाम था बादशाह मुमकिन। क्या नाम था? बादशाह मुमकिन। हाँ, बादशाह मुमकिन एक बहुत ही रहमदिल बादशाह था और वो अपनी रिया से मोहब्बत करता था, ठीक है। वो अपनी रिया का ख्याल रखता था। बादशाह जो है वो अपने लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और उनमें सलूक बनाए रखता था। अब वो जानता था कि उसके लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत सारी चीजें इजाद करते हैं, बनाते हैं, तो वो अपने इन लोगों को जो दरियाफ्त करते रहे हैं उस पर इनाम भी देता था ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। बादशाह के दो बेटे थे, एक का नाम था तंबल और दूसरे का नाम था होशियार। तंबल जो था वो बस नॉर्मल सा था, लेकिन होशियार जो था उसको लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत पसंद था और वो बहुत सारे फलाही काम करने में इंटरेस्टेड था। जबकि तंबल उन तमाम चीजों को देखता था जो लोगों की नजरों में नहीं आती थी। लोग उसको ऐसे ही समझते थे, उन चीजों को, उनके लिए उन चीजों की वैल्यू, जो चीजों की वैल्यू लोगों के लिए नहीं होती थी, तंबल उनको बहुत ज्यादा अहमियत देता था। क्या होता है, कुछ अर्सा गुजरता है और बादशाह ऐलान करता है। वो कहता है कि मेरे मुल्क के जो लोग दरियाफ्तें कर रहे हैं, ठीक है, वो उन्हें कुछ अरसे तक जो है वो महल में पेश करें, ठीक है। वो कुछ अरसे तक क्या करें? महल में पेश करें, ठीक है। अच्छा, क्या होता है, उस मुल्क में एक लोहार और एक बढ़ाई रहते होते हैं, ठीक है, और दोनों में बड़ा ही मुकाबले की टक्कर होती है। मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबले में रहते हैं। लोहार यहाँ से कोई ऐसी चीज बनाता है जो बढ़ाई का मुकाबला नहीं कर सकता, और बढ़ाई कोई ऐसी चीज बनाता है जो लोहार उसका मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि लोहार और बढ़ाई इस दफा कुछ ऐसा बनाएंगे कि सब देखते ही हैरान रह जाएंगे। क्या होता है, लोहार अपने कारखाने में बड़ी बड़ी लकड़ी की दीवारें बना लेता है ताकि वो जो भी चीज बनाए वो लोगों से खुफिया रहे, राज रहे, और जिस दिन वो उसने महल में पेश करनी हो सिर्फ उसी दिन लोग देखें उसकी चीज को। वो अपने बाकी कारीगरों के साथ मिलकर लोहे की एक बहुत बड़ी मछली बनाता है, ठीक है। और जबकि बढ़ाई जो है वो सोचता है कि मैं क्या बनाऊं, वो सोचता रहता है। आखिरकार वो अपने औजार उठाता है और जंगल में चला जाता है। जंगल में जाके वो अपने औजारों के साथ इस ख्याल में सोच में पड़ा रहता है कि वो आखिर बनाए क्या। फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आता। फाइनली कुछ सोचते हुए वो एक अपना शाहकार बना लेता है। फिर वो एक दिन आ जाता है जब बादशाह के महल में उन्होंने अपनी चीजों को, जो भी उन्होंने बनाई हैं, जो दरियाफ्त की हैं, उन्हें पेश करना होता है। बारी बारी तमाम लोग आते हैं बादशाह के महल में, अपने तमाम तर दरियाफ्तें और इजादातें, तमाम तर औजारात, जो भी कुछ वो उन्होंने बनाया होता है या इजाद किया होता है, वो महल में पेश करते हैं। बादशाह उन सबको इनाम देता है और रुखसत करता है। फिर आखिर में लोहार और बढ़ाई रह जाते हैं। अब लोहार की बारी आती है। बादशाह उसका बहुत इस्तकबाल अच्छे तरीके से करता है। लोहार अपनी बनाई हुई लोहे की मछली पेश करता है। सब लोग हैरान हैं कि ये लोहे की इतनी बड़ी मछली उसने कैसे बना ली।
بادشاہ لوہار سے پوچھتا ہے کہ اس مچھلی کا آخر کام کیا ہے، یہ مچھلی کس کام آ سکتی ہے؟ لوہار انہیں کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ ایک بہت خاص مچھلی ہے، یہ مچھلی نہ صرف پانی میں تیر سکتی ہے بلکہ یہ زمین پر بھی چل سکتی ہے اور یہ ہوا میں بھی آہستہ سے اڑ سکتی ہے، یہ میلوں تک اپنا سفر لوگ اس پہ بیٹھ کے میلوں تک سفر بھی طے کر سکتے ہیں، اور یہ زمین کے اندر کتنی ہی فٹ تک کھدائی بھی کر سکتی ہے، اتنے سارے اس کے کام ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ لوہار نے ایک بڑی کارآمد چیز بنائی ہوتی ہے۔ لوہار کی وہ چیز اس کے رعا کے لوگوں کے لیے بڑی کارآمد ہوتی ہے اور وہ اس کے کام آنے والی ہوتی ہے۔ بادشاہ کا جو بیٹا ہوشیار ہے وہ بادشاہ ہوشیار کی ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ اس جیسی اور بہت ساری مچھلیاں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کارآمد آنی چاہیے، ان کے کام آنی چاہیے، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اور بہت ساری اس طرح کی مچھلیاں بنواؤ لوہار سے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اب وہ اس کا کیا ہو گیا، انچارج ہو گیا نا اس پروجیکٹ کا، ٹھیک ہے۔ وہ بادشاہ لوہار کو اتنے سارے انعامات دیتا ہے اور اسے لوگوں کا مددگار ہونے کا لقب بھی دیتا ہے۔ سب لوگ لوہار کی واہ واہ کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اب باری آتی ہے بڑھائی کی، اس کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، وہ تو نہیں آیا نا، لوگ تو گھروں کو چلے گئے ہیں، اس کو تو اپنی چیز دکھانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ لوہار کی نہ صرف چیز بہت اچھی ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑھائی کا کیا، بڑھائی نے کیا بنایا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، بادشاہ تنگ آ جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب میں اس مچھلی اور اس مچھلی کے کاموں سے تنگ آ چکا ہوں، بور ہو چکا ہوں، مجھے کوئی نئی چیز چاہیے۔ وہ بڑھائی کو کہتا ہے، وہ اپنے ملازموں کو کہتا ہے، وزیر کو کہتے ہیں کہ بڑھائی کو بلاؤ اور اسے دربار میں پیش کرو، اور اسے کہو کہ جو اس نے بنایا ہے وہ دربار میں پیش کر دے۔ لو جی، لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور بڑھائی اپنے اس شاہکار کو لے کر دربار میں آتا ہے جو اس نے بہت ہی نایاب چیز بنائی ہو، جو بہت خاص ہو، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بڑھائی دربار میں کھڑا ہے اور ارد گرد اس کے لوگ ہیں اور بڑھائی کے ہاتھ میں صرف ایک پوٹلی ہے۔ پوٹلی پتہ نا کسے کہتے ہیں، کپڑے کی بنی ہوئی ایک تھیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر بڑی عورتیں، وہ جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس میں پیسے رکھتی ہیں، یا کچھ پہلے رکھتی ہوتی تھی نا، دیکھتی تھی نا اپنی دادوں کو یا نانوں کو اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو بڑھائی جو ہے اس کے ہاتھ میں پوٹلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب لوگ آگے ہو کے اپنا سر اونچا کر کر کے دیکھ رہے ہیں کہ آخر اس پوٹلی میں ہے کیا۔ سب لوگ حیران ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ کیا نکلے گا اس کے اندر سے۔ خیر، بڑھائی اس پوٹلی کو کھولتا ہے اور اس کے اندر سے لکڑی کا بنا ہوا جادو کا گھوڑا نکالتا ہے۔ جادو کا وہ گھوڑا بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس پہ رنگ رنگ کلرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ گھوڑا اس طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ اس طرح سے چاند ستارے بنے ہوتے ہیں، ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے ڈفرینٹ کلرز کی۔ کیا ہوتا ہے، تمل سوچتا ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے اور وہ جگہ جگہ گھوم رہا ہے، گھوڑا اس کو وہیں لے جاتا ہے اور وہ ہواؤں میں اڑتا ہے، کئی کئی دن سفر کرتا رہتا ہے، کئی کئی چیزوں کو جانتا ہے، اس کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں کئی جگہوں کو دیکھتا ہے۔ ایک دن تمل اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میری اندر دلی خواہش کیا ہے۔ وہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی دلی خواہش کو پانا چاہتا ہوں۔ گھوڑا اسے ہوا میں لے جاتا ہے، راستے میں اسے ایک جگہ ملتی ہے، ایک محل ملتا ہے جو کہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، ہوا میں ہوتا ہے، یہ ہوا میں دکھ رہا ہے نا آپ کو محل، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں جاتا ہے اور وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو ایک شہزادی ملتی ہے۔ شہزادی بہت خوبصورت ہوتی ہے،
وہ شہزادی سے پوچھتے ہیں کہ تم اس محل میں کیوں ہو؟ شہزادی کہتی ہے میرا باپ ایک بادشاہ ہے جو کہ جادوگر ہے اور وہ بہت ظالم ہے، وہ اپنی مرضی سے میری ایک کسی اور جادوگر کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کی ریاست پہ قبضہ کر سکے۔ شہزادہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے بابا کو سمجھاؤں گا، تم مجھے ان سے ملواؤ۔ وہ کہتی نہیں، وہ بہت ظالم ہے، وہ تمہیں مار دیں گے۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، میں ان کو سمجھاؤں گا جا کے۔ وہ بادشاہ کے محل میں، ریاست میں، وہ جو جادوگر ہوتا ہے نا، اس کی ریاست میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ رش ہے اور اس سے لوگوں کی آوازوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ اس ٹائم محل کا گشت کر رہا ہے، مطلب چکر لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی بیٹی سے ملنے جائے گا۔ وہ کیا سوچتا ہے کہ اگر میں ان رستوں سے گزر کے گیا تو مجھے پکڑ لیں گے۔ وہ دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور گھوڑے کو اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ وہ بادشاہ کے کمرے میں ہے، گھوڑا اسے بادشاہ کے کمرے میں پہنچا دیتا ہے اور وہ وہاں جا کر پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پردے کے پیچھے وہ کیا ہوتا ہے؟ چھپ جاتا ہے تاکہ وہ جب بادشاہ آئے تو وہ اس سے مل سکے اور اس سے پہلے اسے کوئی نہ دیکھے۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے ملنے جاتا ہے اور بیٹی اس کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ اس طرح ایک لڑکا آیا تھا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ جاتا ہے، جو جادوگر بادشاہ ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں جہاں پہ تمہاری شادی کر رہا ہوں وہیں بھی تم کرو گی۔ وہ اب اسے یہ کہہ کے چلا جاتا ہے اور اپنے ملازموں سے کہتا ہے کہ اس لڑکے کو ڈھونڈو جو گھڑ سوار ہے۔ اچھا جی، کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ اب محل میں آتا ہے اور وہ ملازموں سے کہتے ہیں کہ اس گھڑ سوار کو ڈھونڈو، ٹھیک ہے، اور جلدی جلدی وہ اپنے دوست جادوگر سے کہتے ہیں کہ تم تو بارات لے کے آ جاؤ، اور وہ جو جادوگر دوسرا ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو شہزادی کو لینے کے لیے بھیج دیتا ہے اور بہت سارے اپنے ملازموں کو اور گفٹس کو اور اس طرح کی چیزوں کو دے کے بھیجتا ہے وہ۔ اب محل میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ شہزادی کی شادی ہو جاتی ہے، جبکہ تمل جو ہے وہ محل سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ ریگستان میں بھٹکتا ہے، پریشان ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن کہیں پہ نہیں اس کو کچھ ملتا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ریگستان میں پانی بہت کم ملتا ہے نا۔ اس کو کبھی لگتا ہے کہ پانی ہے سامنے، لیکن جب وہ جاتا ہے تو وہاں پہ ریت ہوتی ہے، اس کو کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ملتا۔ وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ رستے سے گزرتے گزرتے ایک جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر بہت سارے پھل لگے ہوتے ہیں درختوں پہ۔ وہ جلدی جلدی سے ان پھلوں کو اتارتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوتی ہے۔ ہاں، ایسے ہی کھانے لگ جاتا ہے۔ اچھا، وہ کھانا کھانے کے بعد، ان پھلوں کو کھانے کے بعد سو جاتا ہے۔ جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے، اس کے سر پہ سینگ آ جاتے ہیں اور اس کی اتنی لمبی لمبی داڑیاں آ جاتی ہیں، اس کے بال اتنے ہاتھوں پہ اور نیلز اس کے اتنے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں، وہ تو بالکل دکھنے میں کسی جن کی طرح دکھتا ہے۔ اب وہ پریشان ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ حیران اور پریشان رونے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اب تو مجھے شہزادی بالکل نہیں ملے گی اور نہ ہی میں اس جادوگر کو مزہ چکھا سکوں گا اور نہ ہی میں اپنے محل میں جا سکوں گا واپس، کیونکہ اگر میں محل میں گیا تو وہ مجھے حیوان سمجھ کے مار دیں گے یا قید کر دیں گے۔ وہ اسی پریشانی میں ہوتا ہے کہ ایک بزرگ اس کو ملتے ہیں اور وہ بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم اس جگہ کے اثرات میں آ گئے ہو، تم نے وہ ضرور وہ پھل کھایا ہے، تو اس کا ایک حل ہے، میں تمہیں اس کا علاج بتا سکتا ہوں۔ شہزادہ کہتے ہیں پلیز مجھے جلدی سے بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ درخت کے نیچے خشک پھل ہیں، تمہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے اور وہ کھانے ہیں، پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں بزرگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شہزادہ دیکھتا ہے کہ درخت کے نیچے واقعی خشک پھل پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ان پھلوں کو اکٹھے کرتا ہے اور ان کو کھا لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ کھاتا ہے وہ پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب صبح کا ٹائم ہوتا ہے اور شہزادی کا وہ قافلہ، مطلب وہ بارات واپس جا رہی ہوتی ہے۔ شہزادہ جو ہے وہ بارات لے کے شہزادی کے محل جا رہا ہوتا ہے، رستے میں اس کو بھوک لگتی ہے، وہ پھل دیکھتا ہے، اس کا دل کرتا ہے پھل کھانے کو، لیکن وہاں پر شہزادہ پہلے سے کھڑا ہے تمل، وہ سمجھتے ہیں یہ باغ اس کا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، وہ شہزادہ جو جادوگر ہے وہ اس کو پوچھتا ہے کہ
میرا نام شہزادہ کہنا ہے, مجھے تمہارے باغ سے کچھ پھل کھانے ہیں, یہ پوٹلی لو سونے کے سکوں کی اور مجھے یہاں سے پھل کھانے دو. شہزادہ پہلے تو پریشان ہوتا ہے, یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے, پھر اس کے بعد اس کو سمجھ آتی ہے اور وہ کہتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے میں اس کو کھلاتا ہوں, کیونکہ اس کو کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے, ہاں وہ حیوانوں کی طرح بن جاتا ہے نا, اس کے بال آ جاتے ہیں اور یہ سینگ آ جاتے ہیں. جیسے ہی وہ جادوگر شہزادہ کہنا ان پھلوں کو کھاتا ہے اور تو وہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق بن جاتا ہے. اب یہ آگے دکھاؤں گی نا میں. شہزادے کو اس طرح بنتے دیکھ کے اس کے ملازم پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی سے شہزادے کو قابو میں کرتے ہیں کیونکہ وہ وحشی ہو جاتا ہے نا. اب کیا کرتے ہیں شہزادہ, باقی سارے ملازم کہتے ہیں, وزیر اس کا کہتا ہے شہزادے تمبل سے کہ تمہیں شہزادے کی جگہ پر دربار میں پیش ہونا ہوگا, کیونکہ شہزادے کو تو اس حالت میں ہم نہیں لے کے جا سکتے, تو تمہاری شادی شہزادی سے ہوگی اور پھر جب ہم واپس ملک جائیں گے تو تم سے شہزادی کو واپس لے لیں گے. شہزادہ تمبل ان کی بات کو مان لیتا ہے اور وہ محل میں چلے جاتے ہیں. محل میں ان کا بہت اچھے طریقے سے استقبال ہوتا ہے اور پھر شہزادی اور شہزادے کی کیا ہو جاتی ہے, شادی ہو جاتی ہے. اب شہزادی جب شہزادہ تمبل کو دیکھتی ہے تو وہ ایک دم چیخنے لگتی ہے. شہزادہ اس کو چپ کراتا ہے اور اسے کہتا ہے پلیز شور مت کرو. وہ کہتی ہے تم یہاں پہ کیسے, وہ اس کو پوری کہانی سناتا ہے کہ ایسے ایسے ہوا تھا. خیر شادی ہو کے وہ رستے میں جب جانے لگتے ہیں, واپس جانے لگتے ہیں, شہزادی اس محل میں جانے لگتی ہے جو جادوگر کا محل ہے, تو شہزادہ تمبل اس کو کہتا ہے کہ تم ان سے کہو کہ مجھے لکڑی کا گھوڑا چاہیے. اس کا باپ جو ہے وہ شہزادی کو جادو کا وہ گھوڑا, وہ جو لکڑی کا گھوڑا ہے نا, اس جادوگر کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ لکڑی کا عام سا گھوڑا کھلونا ہے, وہ اپنی بیٹی کو وہ دے دیتا ہے. جیسے ہی وہ ریگستان میں پہنچتے ہیں, شہزادہ جو ہے جو کہ جن بن چکا ہے, حیوان بن چکا ہے, جادوگر کا بیٹا کہنا جو ہے, وہ اس کو کہتا ہے تمبل کو بلا کے کہ مجھے تم فوری طور پہ بتاؤ کہ اس کا حل کیا ہے, مطلب میں پہلے کی طرح انسان کیسے ہو سکتا ہوں, اور دوسری بات یہ کہ مجھے شہزادی جو قیمتی موتی ہے وہ مجھے واپس کرو. شہزادہ تمبل جو ہے وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے شہزادی کے پاس جاتا ہے اور شہزادی کو کہتے ہیں شہزادی جلدی سے وہ گھوڑا دکھاؤ مجھے. شہزادی اس کو وہ گھوڑا دیتی ہے, تمبل اس کے اوپر بیٹھتا ہے اور شہزادی کو لے کر وہ غائب ہو جاتا ہے. سارے حیران پریشان ہیں کہ آخر یہ لوگ گئے کہاں, اور وہ کہاں جاتے ہیں, وہ واپس محل میں چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے بابا کو یعنی کہ جو بادشاہ ممکن ہے اسے وہ ساری کہانی سناتے ہیں کہ میرے ساتھ راستے میں یہ ہوا. اور بادشاہ جو ہے وہ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ بڑھائی کو بلایا جائے, اس کو آزاد کر دیا جائے, اور وہ بڑھائی کو بہت سارے انعامات سے نوازتا ہے. بادشاہ کے مرنے کے بعد شہزادی قیمتی موتی اور شہزادہ تمبل ملک کی ریاست کو سنبھالتے ہیں اور ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں. تو یہ سٹوری تھی ایک بہت ہی خوبصورت ملک کی, اور جہاں پر بہت سارے لوگ رہتے تھے اور وہ خوشحال رہتے تھے. تو سٹوری اچھی لگی, بہت اچھی لگی. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.